बिस्मिल्लाह के साथ एक नई सफ़र की शुरुआत। ये है द वे ऑफ इकरा की कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का एक तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर, आपके अहले बैत पर, आपके साथियों पर। मुअज़्ज़ज़ अजीज बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ने अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने दीन के लिए इल्म हासिल करने के लिए हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा मजहब, प्यारा दीन सीखने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आज की क्लास में लेसन नंबर 22 हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 22। इसका पहला सबक है आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या पीछे से हम लोग पढ़ते चले आए हैं हर हफ्ते, और अब हम पहुंचे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह तय फरमाया कि वो अब जमीन में रहेंगे, इस अर्थ में रहेंगे। यानी पहले जन्नत में थे, अब जन्नत से अर्थ में पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि साथ में इब्लीस ने भी साथ में रहने का के लिए दुआ की थी कि अल्लाह तू मुझे मोहलत दे दे। तो साथ में रहने की दुआ क्यों किया था उसने? कि मैं, उसको हसद थी कि शायद आदम जात की नेमत इससे छिन जाए। हसद किसे कहते हैं? कि किसी की नेमत को देख करके ये ख्वाहिश करना कि इसकी ये नेमत खत्म हो जाए, इसको कहते हैं हसद। तो उसके अंदर ये ख्वाहिश थी कि इनकी ये नेमत खत्म हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम के पास क्या नेमत थी? अल्लाह की रजा की नेमत थी। अल्लाह उनसे राजी था और अल्लाह ने उन्हें जन्नत अता की थी। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी थी। इज्जत क्या दी थी? सारे फरिश्तों से सजदा करवाया था। तो ये चीज उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरे से ज्यादा इज्जत आदम को कैसे मिल गई और मेरे ऊपर इसको फजीलत कैसे मिल गई। तो उसने ये सोचा कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मुझे इसके साथ रहने का मौका दे दिया जाए, और मैं इसके साथ रह करके इसको बहकाऊंगा, और इससे इसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। अगर मैं बहका दूंगा और ये अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो इसके पास से इज्जत भी चली जाएगी और नेमत भी चली जाएगी। तो आदम अलैहिस्सलाम, जिन्नात की यानी शैतान इब्लीस की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को कबूल कर लिया। और अब जब ये फैसला हुआ कि तुम्हें जमीन में जाना है, तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम यानी आपकी बीवी और इब्लीस, ये सब जमीन की तरफ पहुंचाए जाने लगे। तो जब जमीन की तरफ पहुंचाए जाने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ नसीहतें की। यहाँ पे आप सब बहुत गौर से समझेंगे कि क्या नसीहतें की, क्योंकि ये नसीहत सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, पूरी आदम जात के लिए, यानी आदम अलैहिस्सलाम के जितने बच्चे आने वाले हैं क़यामत तक, उन सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नसीहत फरमाई। तो सबसे पहली बात तो ये पता चली कि हम इस अर्थ के नहीं हैं, हम दूसरी यानी जन्नत से इस अर्थ में पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारा रहन सहन यहाँ के एटमॉस्फेयर से पूरी तरीके से मैच नहीं होता। जन्नत होती है, हम लोग ये चाहते हैं कि हम कम काम करना पड़े और बटन दबे और सब काम हो जाए। तो जन्नत ऐसी है, जन्नत में हम जो चाहेंगे वैसा वहां पे मिलेगा, और कोई काम वाम करने की वहां पे जरूरत नहीं रहेगी, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर, यहाँ की ठंड भी हमको बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती, बारिश भी बर्दाश्त नहीं होती, हमें घर बनाना पड़ता है।
यहाँ के वायरस से लड़ने के लिए हमें बीमारियों का इलाज ढूंढना पड़ता है। बहरहाल, तो हम इस अर्थ में पहुंचाए जा रहे थे, तो अल्लाह ने कुछ नसीहतें की। जैसे आप में से कोई अगर पढ़ने के लिए या किसी काम के लिए दूसरे मुल्क जाए, दूसरे देश में जाए, जैसे यहाँ से अरब जाए या अमेरिका जाए, यूरोप जाए, तो घर वाले कुछ नसीहत करते हैं, अम्मी और अब्बू कुछ नसीहत करते हैं। क्या नसीहत करते हैं? नंबर एक नसीहत ये करेंगे कि वो तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम्हारा मुल्क ये हिंदुस्तान है, वहां तुम्हें एक खास टाइम के लिए पहुंचाया जा रहा है, तुम्हारा वीजा 2 साल का है, 2 साल के बाद तुमको वापस आना है, या 10 साल का है या 5 साल का है, 5 साल के बाद तुमको वापस आना है। पहली बात ये कि तुम उस मुल्क को अपना मुल्क समझ मत लेना, वहां पे तुम जा रहे हो एक खास वक्त के लिए, एक बात ये। दूसरा, क्यों जा रहे हो, क्या मकसद है तुम्हारा जाने का? तो तुम्हारे जाने का जो भी मकसद है वो मकसद बताएंगे। अगर अरब जा रहे हैं तो बताएंगे कि उम्रा करने तुम जा रहे हो, हज करने जा रहे हो, या अगर अमेरिका यूरोप वगैरह जा रहे हो तो बताएंगे कि तुम वहां पढ़ने जा रहे हो। तो तुम्हारा मकसद क्या हुआ? सिर्फ एयरपोर्ट को देखना और वहां की कुछ दूसरी चीजों को देखना तुम्हारा मकसद नहीं है। तुम वहां घूमने के लिए नहीं जा रहे हो, तुम एक मकसद लेके जा रहे हो। और क्या मकसद है? पढ़ने का मकसद है। ठीक है, अब पढ़ने के मकसद से जा रहे हो, एक मकसद से जा रहे हो, तो तीसरी बात, जिस मुल्क में जा रहे हो उस मुल्क का एक कानून है, उस कानून के मुताबिक तुमको वहां पे जीना होगा। जैसे हिंदुस्तान का अपना एक कानून है, तो तुम अगर अरब जा रहे हो तो अरब का अपना कानून है कि वहां पे सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते, तंबाकू नहीं खा सकते मेन रोड पे, इस किस्म का जो भी कानून है। तो उस कानून की पास लिहाज रखना है, यानी उसका कानून का ख्याल रखना है। फिर क्या नसीहत करेंगे कि तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो आप, और आप जो पढ़ने के लिए जा रहे हो आप कामयाब ना हो, ऐसा आपके अब्बू का एक दुश्मन है और आपका भी दुश्मन है और आपकी पूरी खानदान का भी दुश्मन है, वो भी वहां पर जा रहा है। और वो वहां इसलिए जा रहा है कि आपको कामयाब ना होने दे, आप अच्छे से पढ़ ना पाए और आप अच्छे से पास हो करके और डिग्री लेकर के ना आ पाए, आप फेल की डिग्री लेकर के आए, वो ये चाहता है। हिंदुस्तान जब वापस लौटे तो वो आपका भी दुश्मन है और आपके अब्बू का भी और आपके खानदान का भी दुश्मन है। उससे बच करके रहना, उससे बच करके रहना। ऐसी नसीहत करके अम्मी और अब्बू हमको दूसरे मुल्क में पहुंचाते हैं। इसी तरह हमारा खालिक और मालिक, क्योंकि वो हमसे कई अम्मियों से ज्यादा मोहब्बत करता है, अम्मी के दिल में भी उसी रब ने, उसी अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, अब्बू के दिल में भी उसी अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, हमारे जिस्म को भी उसी ने बनाया है, सूरज चांद जमीन आसमान सब उसी ने बनाई है। तो उस अल्लाह ने जब हम इस अर्थ में आ रहे थे तो उसने कुछ नसीहत फरमाई। क्या नसीहत फरमाई? यही सब नसीहत फरमाई कि वो अर्थ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी जगह जन्नत है, तुम हमेशा के लिए वहां नहीं जा रहे हो, तुम कुछ खास टाइम के लिए जा रहे हो। तुम उस अर्थ को अपना मत समझ लेना कि वहीं पे बिल्डिंगें बनाने में तुम अपने आप को सर्व कर दो, बिजी हो जाओ, गाड़ियां लेने में, इज्जत बनाने में, बड़े मकाम हासिल करने में तुम अपने आप को लगा मत देना। एक आर्जी तौर पे तुम वहां जा रहे हो, यानी एक सफर है, तो एक मुसाफिर की तरह तुम वहां जाओ, हमेशा के लिए तुम नहीं जा रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया? कुरान के अंदर फरमाया कि तुम वहां पे हमेशा के लिए नहीं जा रहे हो, तुम उसी जमीन से निकाले जाओगे और उसमें मरोगे और उसी में दफन कर दिए जाओगे और फिर उठाए जाओगे। तो उठाए जाओगे तो कहाँ उठाए जाओगे? अब हश्र के मैदान में, वहां पे तुम्हारा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के मुताबिक तुम्हें या तो जॉब मिलेगी या तो जॉब नहीं मिलेगी। तो रिजल्ट के मुताबिक या तो जन्नत मिल जाएगी और या तो जहन्नम मिल जाएगी। तो पहली चीज अल्लाह ने बताया कि तुम वहां हमेशा के लिए नहीं जा रहा। तो हमारा वीजा इस अर्थ में कितने साल का है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का वीजा यानी उम्र औसतन 60 साल है।
تو کچھ لوگ 60 سال کے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ تر لوگ 60 سال کے تک ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کم اور کچھ لوگ تھوڑے سے زیادہ، لیکن اوسطاً عمر ان کی 60 سال ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کم وقت بچا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے کہا کہ تم وہاں گھومنے نہیں جا رہا، کیوں جا رہا ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ملک کی بادشاہت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کیوں ہم آئے ہیں اس دنیا میں؟ زندگی اور موت کے بیچ کا جو چھوٹا سا ٹائم ہم گزار رہے ہیں، وہ ٹائم کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آزمائش یعنی ایگزام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا، یعنی نیک عمل کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ اس لیے دوسرے مقام میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کریں یعنی احسن عمل کریں، نیک عمل کریں۔ نیک عمل کریں یعنی ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ تو ہم یہاں پہ ایگزام دینے آئے۔ اب ایگزام کے لیے سلیبس بھی لگتا ہے اور ایگزام کے لیے ٹیچر بھی لگتا ہے، تو ایگزام کے لیے اسکول بھی لگتا ہے۔ تو ایگزام کے لیے اسکول کون سا ہے؟ وہ ہے اسلام، اور سلیبس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ ہمارا سلیبس ہے۔ اور ٹیچر، معلم، امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اس قرآن کو سکھایا کہ اس پر کیسے عمل کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا، امی کے ساتھ کیسے رہنا، ابو کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، یہ سب ہمیں سکھایا۔ تو یہ ہمارا سلیبس ہے اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بلڈنگ بنا لینا، ڈگری حاصل کر لینا، گاڑی خرید لینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے ہمارا یہاں آنے کا کھیلنا۔ کھیلنا مقصد ہے کہ صبح سے شام تک کھیلتے رہیں؟ مقصد تو ہمارا ایگزام ہے، اور ایگزام فل ٹائم چل رہا ہے۔ جیسے ہی ہم بالغ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ایگزام چالو۔ اور کب تک ایگزام چلتا ہے؟ جب تک ہم سمجھدار رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ایگزام ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایگزام ٹائم کب تک رہے گا؟ جب تک عقل ہے، اور عقل ختم، ایگزام ختم۔ تو عقل ختم ہوتی ہے تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے نا؟ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایگزام چل رہا ہے ہر ٹائم، ہر دن، ہر لمحہ۔ زبان سے کچھ نکلا اور وہ ہماری آنسر شیٹ میں نقل ہو گیا، اب اس کو چیک کیا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اسے طے کیا جائے گا کہ یہ جو لفظ نکلا تھا یہ نیکی کا تھا یا گناہ کا، یہ نیکی کا تھا یا گناہ کا۔ اور چیک ہونے کے بعد پھر ہمارا رزلٹ تیار ہوگا، اور حشر کے میدان میں رزلٹ یا تو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، مطلب رزلٹ جب دیا جائے گا پاس کا تو خوشی خوشی ہم دائیں ہاتھ سے لے لیں گے، اور اپنے گھر والوں کو آ کے بتائیں گے دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دوستوں کو بتائیں گے دیکھو میں کامیاب ہو گیا، بڑے خوش رہیں گے۔ اور جس کا رزلٹ فیل کا ملنے والا ہوگا تو وہ اپنے ہاتھ کو چھپا لے گا پیچھے کہ مجھے نہیں لینا ہے۔ تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، لو۔ اب اس کا کانا چہرہ پڑ جائے گا، بے عزت، ڈرے گا کہ اب تو مجھے جہنم میں جانا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہاں پہ کیوں پہنچایا گیا؟ ایگزام کے لیے۔ اور ایگزام کو ہم کو کیسے فائٹ کرنا ہے؟ سلیبس کے ساتھ۔ سلیبس کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ قرآن حدیث کو کس نے سمجھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کون لوگ فرسٹ نمبر پہ پاس ہونے والے ہیں؟ وہ صحابہ۔
تو ان کے جیسا ہم کو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے، صحابہ کے جیسا، کیونکہ وہ پاس ہو چکے ہیں، ان کی خبر دنیا میں آ گئی کہ ان کو رزلٹ رائٹ ہینڈ میں دے دیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تو ہم کو ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے عمل کرنے کے لیے، صحابہ کو۔ تو آپ لوگ صحابہ کی سٹوری سنتے ہیں، روزانہ ایک وقت بنائیں اور امی سے یا ابو سے یا دادا دادی سے یا نانا نانی سے، جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، ان سے صحابہ کی سٹوری سنیں، کیونکہ ہم کو صحابہ جیسے بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سنیں، کیونکہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل کرنا ہے، جیسے صحابہ نے کیا، انشاءاللہ کریں گے۔ تو دوسری چیز، اس دنیا میں آنے کا مقصد، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ ہمیشہ، یہاں ہم صرف سفر کے لیے آئے، اور یہ سفر کتنے سال کا ہے؟ 60 سال کا سفر ہے، جس میں سے 30 سال ہم غائب رہتے ہیں، اس ارتھ میں نہیں رہتے، 30 سال ہم ارتھ میں رہتے ہیں، یعنی 12 گھنٹے سوتے ہیں اور 12 گھنٹے جاگتے ہیں، تو 30 ہی سال بچے، اور 30 سال میں بھی دوسرے کچھ ضروری کام کرتے ہیں، تو بہت چھوٹا سا یہ سفر ہے، اور واپس ہم کو جانا ہے، تو ہمیشہ ہماری دھن رہنا چاہیے کہ واپس جانا ہے، یہ سفر ہے۔ سفر میں تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی ہے تو چل جائے گا، جیسے آپ لوگ یہاں سے بامبے جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں، نانی کے یہاں جا رہے ہیں، تو راستے میں کئی بار سیٹ نہیں ملتی ہے، کھڑے کھڑے جاتے ہیں، تو کوئی چلتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ اصل تو مقصد جو ہے وہ منزل تک پہنچنا ہے۔ تو سفر میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، دقت آ رہی ہے، تو اس سے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ سفر میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ سبھی لوگ ساتھ میں نہیں ہوتے، سبھی لوگ ساتھ میں نہیں ہوتے، تو یہ دنیا کے سفر میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ابو ساتھ میں نہیں ہے، کبھی امی ساتھ میں نہیں ہے، کبھی دادا ساتھ میں نہیں ہے، کبھی نانا ساتھ میں نہیں ہے، تو یہ سفر ہے۔ سفر میں ضروری نہیں ہے کہ سب ساتھ میں رہیں۔ کہاں پہ ساتھ میں رہنا ضروری ہے؟ منزل پر۔ تو جب جنت میں ہم پہنچیں گے تب سب کا ساتھ ملنا ضروری ہے، اور جنت میں جب کب ساتھ ملے گا؟ جب ہم مقصد پورا کر کے جائیں گے، اس دنیا کا مقصد ہم پورا کر کے جائیں گے، رائٹ ہینڈ میں ہم کو رزلٹ مل جائے گا، نام اعمال مل جائے گا، تو جنت میں سب مل جائیں گے، دادا دادی، نانا نانی، امی ابو سب مل جائیں گے، بھائی۔ لیکن اگر فیل ہو گئے تو پھر کچھ نہیں ملے گا، فیل ہو گئے تو پھر جہنم ملے گی، پھر فرشتے ماریں گے اور پھر جہر جلائیں گے، اور کئی قسم کے عذاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے، تمہارا ویزا ہے بہت کم ٹائم کا۔ دوسری بات کیا بتائی؟ کہ تم ایک مقصد لے کر کے جا رہے ہو، کھیلنے کودنے گھومنے پھرنے یہ تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ سب کرنا ہے، یہ ضرورتیں ہیں، لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا تمہارا ایک دشمن ہے وہاں، تمہارا بھی اور تمہارے باپ کا بھی، آدم علیہ السلام کا بھی، اور تمہاری پوری خاندان کا، پوری آدم ذات کا دشمن، اس کو دشمن سمجھنا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وہ تمہیں ہر طرح سے وسوسے دے گا کہ اللہ کی نافرمانی کا کام کرو، اور نافرمانی کا کام کیے تو اللہ کے بارگاہ میں تمہاری نظر، تمہاری عزت گر جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عزت گر گئی تو پھر تم فیل ہو جاؤ گے اور جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کی نافرمانی کے لیے اکسائے گا، کیونکہ وہ حسد رکھتا ہے، تمہاری نعمت چلی جائے وہ یہ سوچتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہی پڑھنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ارتھ میں پہنچا رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اس زمین پر اتر جاؤ، وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، تو یہ کس کو اللہ نے حکم دیا؟ سارے انسان اور سارے جنات جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ یہ پہلی وحی ہے جو آدم ذات کو کی جا رہی ہے۔ قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، میری وحی تمہارے پاس آئے، میرا کلام تمہارے پاس آئے، فَمَن تَبِعَ ہدایہ، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا۔ تو ہمارے پاس کون سی ہدایت آئی ہے؟ ہمارے پاس قرآن آیا ہے،
اور حدیث آئی ہے، یہودیوں کے پاس تورات آئی تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل آئی تھی، لیکن اب جتنے بھی انسان ہیں، اب یہ سارے انسانوں کی طرف قرآن آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ساری انسانیت کے لیے اب یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، ہر کسی کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو فمن تبع ہدایت، تو اس ہدایت کی جو اتباع کرے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس دنیا کے اندر اگر ہم خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہیں، کئی قسم کے غم ہوتے ہیں نا، لیکن جو اس ہدایت کی پیروی کرتا اس کو غم نہیں ہوتا، اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اس کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو امن و امان ملتا ہے، اس کو حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے، حقیقی سکون کسی بھی حالت میں ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں ہے ساتھ میں، لیکن ساری کائنات کا خالق اور مالک ساتھ میں ہے۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اس کے ساتھ ہے، اس کو حقیقی سکون مل جاتا ہے، جسے پتہ چل جائے کہ اس کا رب اس کا مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، اس کی عزت پر، اس کی ذلت پر وغیرہ۔ تو قل نحبط منها جميعا وياتينكم مني هدى فمن تبع ہدایہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہ سفر کو بہت اچھی طریقے سے کر کے جا چکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم نے اس ہدایت کی اتباع نہیں کی تو کیا ہوگا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا، 124 میں، فَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی میری وحی سے اعراض کیا، میری نصیحت سے اعراض کیا، میرے قرآن سے اعراض کیا، میری تعلیمات سے اعراض کیا، تو جس نے فَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں اس کی زندگی میں تنگی ڈال دوں گا۔ اب دیکھیں آپ، جو قرآن سے دور رہتا ہے، اللہ کی ہدایات سے دور رہتا ہے، اللہ کے مارگدرشن سے دور رہتا ہے، اس کو ایک کے بعد ایک پریشانیاں آتے رہتی ہیں۔ کبھی جسم اس کا برباد ہو رہا ہے، یعنی بیماریاں ہو رہی ہیں، کبھی کاروبار خراب ہو رہا ہے، کبھی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کو ذلت مل رہی ہے، اور کبھی اولاد کی طرف سے تکلیف، کبھی بیوی کی طرف سے تکلیف، کبھی شوہر کی طرف سے تکلیف۔ تو یہ سب کیوں؟ کیونکہ اس نے زندگی کے ان فیصلوں میں قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اعراض کیا۔ بیوی کو لانے میں اعراض اللہ کے کلام سے، بچوں کی پرورش میں اعراض، کھانے پینے میں اعراض، سونے جاگنے میں اعراض، اور بات چیت کرنے میں اعراض، حقوق ادا کرنے میں اعراض، اعراض یعنی انکار قرآن کا۔ تو ہر طرف سے یہ تباہ ہوتا چلا گیا، اولاد بھی ہاتھ سے چلی گئی کیونکہ قرآن کے مطابق پرورش نہیں کی، بیوی قرآن کے مطابق نہیں لایا، قرآن کے مطابق جو ہے زبان کا استعمال نہیں کیا، بے عزت ہو گیا، قرآن کے مطابق حقوق ادا نہیں کیا امی ابو کے، پڑوسی کے، تو سب ناراض ہو گئے، رشتہ دار ناراض ہو گئے۔ تو اس کی زندگی کیسی ہو گئی؟ زن کا، تنگی اور پریشانی اس کی زندگی میں آ گئی۔ تو دونوں چیز پتہ چل گئی آپ کو، اگر ہم اتباع کریں گے تو خوف اور غم سے بچیں گے۔ کس نے وعدہ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ جیسے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا نا، اس پیڑ کے قریب نہیں جانا، تو کیا ملے گا تمہیں؟ نہ یہاں دھوپ لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ تمہیں مطلب ہر فیسلٹی تمہیں ملے گی جنت میں۔ لیکن آدم علیہ السلام چلے گئے تو سب چلا گیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں بھی اللہ رب العزت بھیجتے وقت نصیحت کر دیا کہ سب کچھ ہے یہاں دنیا میں، بس کیا کرنا ہے؟ اللہ کی وحی کے مطابق اس کو یوز کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات کیا پتہ چلی؟ ہمیں ایک وقت تک کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 24، زمین میں ایک وقت تک کے لیے آئے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 24۔ تیسرا، زمین میں زندہ رہیں گے اور مریں گے اور اٹھائے جائیں گے، سورہ اعراف آیت نمبر 25۔
سورہ آراف آیت نمبر 25 میں اللہ نے بتایا کہ تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، مرو گے اس میں اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ کیوں بھیجے گئے؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 1 اور 2 کہ تم ایگزام دینے کے لیے آئے ہو۔ تو کتنی نصیحت ہو گئی؟ 4 نصیحت۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، تو دشمن کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دشمن کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کی طاقت کتنی ہے، کتنے اس کے پاس میسائلز ہیں، کتنی فوج ہے، کیسے اٹیک کرتا ہے، کیا چالیں ہیں۔ تو ساری کائنات کے خالق اور مالک نے شیطان کے تعلق سے بتایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن ہے یعنی 24 گھنٹے تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے، گھات میں رہتا ہے۔ گھات میں رہتا ہے کیا ہوتا ہے گھات میں رہنا؟ آپ نے کبھی شیر کو شکار کرتے ہوئے دیکھیں یا بلی کو شکار کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ ایسی چھپ کر کے بیٹھتی ہے دب کر کے، اور شیر بھی ایسے چھپ کر کے دب کے بیٹھتا ہے، اور جیسی ہرن آتی ہے اس کے اوپر جھپٹ لیتا ہے، اور بلی جیسی چوہے کو دیکھتی ویسی جھپٹ لیتی ہے۔ تو ایسی شیطان گھات میں رہتا ہے۔ جیسی ہم غافل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور فٹ سے کر کے وہ دل پر وار کر دیتا ہے۔ اور اس کے پاس فوج کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شیطان کے پیچھے، انسان کے پیچھے لگا ہے۔ اچھا، سال میں کتنے مہینے لگتا ہے یا کتنے دن لگتا ہے یہ ہمارے پیچھے؟ فل ٹائم، دن اور رات یہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، فل ٹائم۔ رات میں بھی اگر نیند کھل گئی تو وہ وسوسہ کرنا شروع کر دے گا، فل ٹائم۔ اچھا، یہ طاقت ہے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ کیا اٹھا کر کے ہم کو کہیں دوسری جگہ لے جا لیتا ہے اللہ کی نافرمانی کی جگہ؟ نہیں، یہ ہمیں صرف آئیڈیا دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا آئیڈیا دیتا ہے۔ تو اس سے ہم کو بچ کر کے رہنا ہے، اس کی چالوں کو ہمیں سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس کی کیا کیا چالیں، کہاں کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ لوگ آگے کی کلاسوں میں جائیں گے، آگے کے لیسنز میں جائیں گے، تو ہم اس کے آگے کا آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس کی کیا چالیں ہیں اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ تو چال اس کی کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا آپ کو آئیڈیا دے گا۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، جیسی اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ بھاگتا ہے، اللہ کے حکم کا کام کرتے ہیں بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں ہمارا پہلا سبق یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دوسرا سبق لیسن نمبر 22 کا دوسرا سبق، آداب اور دعا۔ آداب، آداب ادب کی جمع ہے۔ ادب، اسلام ہم کو ہر چیز کا ادب سکھاتا ہے، بات کرنے کا ادب، چلنے کا ادب، بیٹھنے کا ادب، یہاں تک کہ دیکھنے کا ادب بھی سکھاتا ہے کہ کیا دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم ادب سیکھنے والے ہیں گھر کے اندر داخل ہونے کا ادب، بات کرنے کا ادب۔ انشاءاللہ تعالی کچھ کلاس کے بعد میں آپ کو بات کرنے کا ادب بتاؤں گا، کیونکہ بات کرنا ایک بہت بڑی اپنے آپ کے اندر ایک اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت دیا۔ تو بات کرنے کی طریقہ یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا نا قل، اے نبی کہہ دیجئے، تو نبی نے کیسے کہا؟ تو آمنے سامنے نبی کیسے کہتے تھے؟ بعد میں ہم اس کا پورا آپ کو ورکشاپ لیں گے، ابھی چند باتیں آپ کے سامنے۔ نبی مکرم جب کسی سے بات کرتے تھے تو چہرے کے سامنے چہرہ رکھ کے بات کرتے تھے، نظروں سے نظریں ملا کر کے بات کرتے تھے، یعنی کانفیڈنس لیول اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب نظر سے نظر ملا کے بات کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے سے بات نہیں کرتے تھے۔
اور جس ساؤنڈ میں وہ بات کر رہا ہے اس ساؤنڈ میں بات کرتے تھے، زور سے بات نہیں کرتے تھے، بہت دھیرے بات نہیں کرتے تھے کہ اس کو سنائی نہ آئے۔ پھر جو وہ سوال کر رہا ہے اس سوال کا جواب دیتے تھے، جب تک اس کی بات ختم نہیں ہوتی تھی ہٹتے نہیں تھے، فیس ریڈنگ کرتے تھے کہ اس کو میری بات پسند آ رہی نہیں آ رہی، یہ سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا، اس کو آگے کتنی بات کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ورکشاپ میں ہم سیکھیں گے۔ یہاں آج جو ادب آپ کو بتایا جا رہا ہے گھر کے اندر داخل ہونے کا ادب، کیا ریزن ہے کہ گھر کے اندر بھی اس ادب کے ساتھ ہم کو داخل ہونا ہے؟ اس کا بہت بڑا ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ فل ٹائم لگا ہوا ہے، اور جہاں جہاں پہ ہم دینی ادب کے ساتھ کام کرتے ہیں شیطان رک جاتا ہے، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے پاتا۔ تو اب ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہم نے بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوا، تو شیطان گھر کے باہر رک جاتا ہے، وہ اندر نہیں آ پاتا۔ بسم اللہ کہہ کے ہم نے ڈور لگا دیا، اب شیطان اندر نہیں آ پائے گا۔ پھر بسم اللہ کر کے ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ شیطان کھانا نہیں کھا پائے گا۔ بسم اللہ کر کے ہم لیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ سو نہیں پائے گا۔ پھر شیطان کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو کہ یہاں پہ نہ ہمارے لیے ایک جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ یہ سنتوں کو ادا کرتا ہے تو شیطان اپنے شیطانوں سے کہتا ہے کہ یہاں پہ نہ تمہارے لیے جگہ ہے، نہ یہاں پہ کھانا ہے، اور نہ یہاں پہ آرام کرنا ہے، یہاں سے چلو۔ تو پھر وہ بے عزت ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ بتائیں شیطان سے کئی لوگ کتنا پریشان ہیں، کتنے علاج کرا رہے ہیں، کیلے گڑوا رہے ہیں چاروں طرف کہ شیطان نہ آئے، اور رائی پھینک رہا ہے، بہت سارے کام کرتے ہیں، جہالت والے کام اور شرک والے کام کرتے ہیں۔ اور اتنا چھوٹا سا طریقہ تھا، کیونکہ یہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم سیدھے پیر رکھ کر کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ کہہ رہے ہیں، تو شیطان اچھا جب ہم گھر آئیں گے تو کیا کیا سنتیں گھر میں آنے کی، کیا کیا آداب ہے؟ گھر میں داخل ہونے کا پہلا ادب بسم اللہ کر کے آئیں گے، دوسرا ادب سلام کریں گے، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اگر گھر کا تالا بھی ہم کھول رہے ہیں تو بھی سلام کریں گے، کیونکہ اندر فرشتے تو ہیں، کوئی ہو یا نہ ہو ہمیں سلام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس میں بہت برکت ہے۔ یہ پیچھے کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ سلام کی رحمتیں اور سلام کے فائدے۔ تو سلام کریں گے، اور تیسرا کام کیا کریں گے؟ جب ہم ڈور لگائیں گے، جب بھی ہم سونے جا رہے ہیں یا ویسے ہی ہم ڈور لگا رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، تو بسم اللہ کہہ کر کے بند کریں گے۔ تو شیطان رک گیا۔ کس نے خبر دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ جھوٹی خبر ہو سکتی ہے؟ یہ ہرگز جھوٹی خبر نہیں ہو سکتی۔ اب شیطان اندر نہیں آیا۔ پھر جب آپ بسم اللہ کر کے کھانا کھانا چاہ رہے ہیں تو پھر آ گیا ہو کہ کھانے میں شامل ہو جاؤں، اور اگر آپ نے بسم اللہ کر کے اس کو کھانے کو کھایا تو شیطان کو کھانا نہیں ملا۔ پھر اس سے سوئیں گے تو اس طریقے سے سوئیں گے، انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہونا، یہ نبی نے بتایا، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اچھے سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ آپ کے ایگزام میں آئے گا۔ جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ گھر کے اندر جب داخل ہوں تو بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو سوال یہ ہے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ نے ہی فرمایا ہے، آپ نے نہیں فرمایا، آپ کے بڑوں نے نہیں فرمایا، یہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کے بعد کی دلیل ہے ترمذی شریف، حدیث کی کتاب، جیسے قرآن کتاب ہے نا، اس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوتا ہے اس کتاب کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں۔ تو حدیث کی 6 کتابیں ایسی ہیں جو سب مسلمان مانتے ہیں، جیسے قرآن کو سبھی مسلمان مانتے ہیں، ایسی حدیث کی 6 کتابیں جس کو سب مسلمان مانتے ہیں۔ اور وہ حدیث کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی۔ تو اس میں سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں یہ بات نوٹ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہوں گے؟ بسم اللہ کہہ کر کے. اور حدیث نمبر ہے 3458 3458. تو اس کو اب آپ کے لیے 4 چیزیں ہو گئی. پہلا بسم اللہ یاد کرنا ہے. دوسرا جب گھر میں داخل ہوں گے تو بسم اللہ کر کے داخل ہونا ہے. تیسرا یہ دلیل کہاں ہے اس دلیل کو یاد کرنا ہے کہ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3458. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے. 4 چیزیں ہمارے ہر سبق کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 اس کو عربی میں یاد کرنا ہے. نمبر 2 اس کا ترجمہ سمجھنا ہے. نمبر 3 اس کا حوالہ جاننا ہے. اور نمبر 4 اس پر عمل کرنا ہے. پھر سے سمجھ لیں کیونکہ یہ بھی آپ کے ایگزام میں آئے گا. جو بھی ہم سبق سیکھ رہے ہیں ہر لیسن میں 3 سبق ہوتے ہیں. تو آج کے لیسن میں پہلا سبق آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا اور اس میں ہم کو بہت ساری نصیحتیں ملی. دوسرا سبق دعا, آداب اور دعا. تو آداب اور دعا میں اس سبق کے اندر بھی ہمارے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 اس دعا کو یاد کرنا. دوسرا اس دعا کی میننگ کو یاد کرنا. تیسرا اس دعا کے حوالے کو یاد کرنا. اس دعا کے ریفرنس, اس دعا کی دلیل کو یاد کرنا. چوتھا اس دعا پر عمل کرنا. تو عمل کر کے اگلے ہفتے آپ لوگ بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ہمارا تیسرا سبق شروع ہوتا ہے یہاں سے اور یہ آخری سبق ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو اسے حدیث کہتے ہیں. جیسے آپ کا قول ہو, یعنی آپ نے کوئی کہا ہے یا آپ نے کسی کام کو کیا ہے یا کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے صحابہ کے کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے آپ خاموش رہیں, یا آپ کو کسی نے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, کوئی کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھا, آپ کے بال کو دیکھا, تو یہ ساری چیزیں جو نبی سے کنیکٹ ہوتی ہیں, جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اسے حدیث کہتے ہیں. اور حدیث 2 چیزیں سے مل کر کے بنتی ہے. ایک تو نبی کی بات اور دوسرا کس نے سنا, جس کو ہم راوی کہتے ہیں, اور راوی کو انگلش میں چین بھی کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے, اور پھر رسول اللہ نے فرمایا. تو یہ دونوں چیزیں مل کر کے حدیث بنتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی حدیث پڑھنے والے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال کہا, رسول اللہ اللہ کے رسول نے, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر سلامتی پہنچائے. کیا کہا آپ نے؟ من علق تمیمتا فقد اشرکا, فقد اشرکا. من علق تمیمتا, جس نے تمیمہ لٹکایا, فقد اشرکا, اس نے شرک کیا. شرک, اللہ اکبر, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک اللہ رب العزت کو اذیت پہنچانے والا گناہ ہے. شرک اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے, برابر ہے. شرک اللہ رب العزت کو کمزور ثابت کرنا ہے, عیب لگانا ہے. شرک اللہ کا حق مانگنا ہے. تو شرک ہو جائے گا اگر کسی نے تمیمہ لٹکایا. تو تمیمہ یعنی ہر وہ چیز جو گلے میں لٹکائی جاتی ہے اس نیت سے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا, کوئی نقصان سے بچ جائیں گے یا کوئی فائدہ مل جائے گا, اس لیے کسی چیز کو لٹکا لینا. جیسے منگل سوتر, منگل کرنے والا, اچھا کرنے والا, گتھا ہوا دھاگا, اس کو کہتے ہیں منگل. منگل کرنے والا, اچھا کرنے والا, گتھا ہوا دھاگا, سوتر, گتھا ہوا دھاگا. کیوں پہنتے ہیں؟ کہ اس کو ہم پہنیں گے تو ہمارا سہاگ, ہمارے شوہر اچھے رہیں گے. اسی لیے غیر مسلم منگل سوتر پہنتے ہیں, کالے کلر کا موتیوں کا ایک ہار پہنتے ہیں اور اس میں کچھ سونا بھی ہوتا ہے. اور نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ جب تک ہم پہنیں گے ہمارا شوہر اچھا رہے گا. تو یہ دھاگا ہمارے شوہر کو, یا یہ ہار ہمارے شوہر کو اچھا رکھے گا. اسی طریقے سے کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ پیر میں کالا دھاگا باندھ کے رکھتی ہیں لڑکیاں. کیوں رکھتی ہیں؟
کہ پیٹ میں درد نہیں ہوگا، نظر نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ ٹیکا لگا لیتے ہیں گال میں، ماتھے میں بچے کے، کیوں؟ کیونکہ نظر نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ کالا دھاگا پہن لیتے ہیں گلے میں، اس میں گٹھان مارتے ہیں اور پھر پہن لیتے ہیں۔ کیوں پہن رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے نظر نہیں لگے گی، یا شیطان بھوت نہیں لگے گا، یا جادو نہیں لگے گا، اس لیے اس کو باندھ لیا۔ تو شرک کیوں ہو گیا؟ شرک اس لیے ہو گیا کہ یہ سب حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ حفاظت تو بہت دور کی بات ہے، اس سے بھی کمتر بات عزت اور ذلت۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اور ذلت بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو اچھا کرنا، برا کرنا، فائدہ ہونا، نقصان ہونا، نظر بد کا لگنا، جادو کا لگنا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کا حق تھا، لیکن اس نے اس دھاگے کو دے دیا کہ دھاگا اس مصیبت کو روک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے اور اللہ نہیں پہنچانا چاہ رہا، پوری دنیا مل کر کے نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تو بے جان دھاگا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے فرشتے ہیں، بڑے بڑے جنات ہیں، بڑے بڑے انسان ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ گورنمنٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہیں پہنچانا چاہ رہا۔ اور اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، اور پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے، پوری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ ایک حقیر دھاگے کو اللہ کے برابر کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے اللہ نے اپنا شریک بنایا یہ دھاگے کو۔ تو یہ دھاگا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کہ اللہ کمزور ہے؟ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اس کو دھاگے کو اپنا پارٹنر بنانا پڑے گا، اپنا شریک بنانا پڑے گا، پارٹنر بنانا پڑے گا۔ پارٹنر بنانا ہی مطلب ہوتا ہے کمزوری کو ثابت کرنا، کیونکہ پارٹنر کون رکھتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ اپنے بزنس میں پارٹنر کون رکھتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ خود سوچیں، یہ دھاگا کسی نے پہنا ہوا ہے گلے میں، بچے لوگ اچھے سے سمجھیں، کسی نے دھاگا پہنا ہوا ہے گلے میں، آپ اس دھاگے کو اوپر سے کاٹ دیجئے، کیا ہوگا؟ وہ دھاگا زمین پہ گر جائے گا۔ تو جو دھاگا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا زمین پہ گر گیا، جو دھاگا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ وہ تو بے جان ہے بیچارہ، اس کو کاٹ دیے گر گیا، اس کو نالی میں پھینک دیے نالی میں چلا گیا۔ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا، نالی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ آپ کی کیا حفاظت کرے گا جو اپنی حفاظت نہ کر سکے؟ وہ پہننے کے لیے بھی محتاج تھا، ہم نے خود پہنا اس کو، اور ہم نے اگر اتار کر کے اس کو گندگی میں پھینک دیا تو وہ اپنے آپ کو گندگی سے بھی نہیں بچا سکا، کاٹ دیا نیچے گر گیا، تو وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ ایسی بے جان چیز اللہ کے مقابلے میں، جو اللہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اس اللہ کے مقابلے میں جس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا، وہ اللہ جو ہمیں ہماری دھڑکنوں کو چالو رکھتا ہے، جو ہماری سانس کو چالو رکھتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں زمین میں سے کئی قسم کے پھل نکال کر کے دیتا ہے، آسمان سے بارش برسا کے دیتا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں ماں اور باپ دیا، وہ اللہ جس نے ہمیں گھر دیا، کھانا دیا، اس اللہ کا حق ہم ایک بے جان چیز کو دے رہے ہیں۔ جیسے ابو کو حق ہم پڑوسی کو دیں کہ یہ بھی ابو ہے، تو ابو کو برا لگے گا نا، ناراض ہوں گے ابو کہ تم ابو کسی اور کو کہہ رہے ہو جبکہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ تو ایسی کیا ہم اللہ رب العزت کا حق کسی کو دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ تو اللہ جو ہے، اللہ کا حق دینا ہے یہ۔ تو اس بات کو پوری زندگی یاد رکھیں گے کہ ہمیں اچھا اور برا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کوئی دھاگا، کوئی نقش اور کوئی جو ہے پلیتا یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، کوئی یہ کہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا اس سے کوئی نقصان ہوگا، تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ ذات اللہ کی کرنے والی ہے، اللہ ہی ہم کو فائدہ اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ آئینہ ٹوٹا ہوا دیکھو گے تو تقدیر ٹوٹ جائے گی، الو نے بول دیا ایسا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔
हवा भी नहीं चलती, जिंदगी और मौत नहीं मिलती। तो इस हदीस को पहले अरबी में याद करेंगे, फिर इसका तर्जुमा याद करेंगे, फिर इसका हवाला याद करेंगे कि यह हदीस कहाँ पर है, इसका रेफरेंस याद करेंगे, फिर इस पर अमल करेंगे। अमल कैसा करेंगे कि अगर धागा आप लोगों के गले में है तो उसको काट देंगे, अलग कर देंगे कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। जैसे नमाज के बाद आप लोग ये दुआ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? सुबह और शाम के अस्कार में ये दुआ है, सूरह नास के बाद, कुल औज़ु बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति। मुझे अभी वो दुआ याद नहीं आ रही। उसका तर्जुमा ये है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी, वो अर्श अजीम का रब, वह हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु, मैंने उस पर तवक्कल कर लिया, मैंने उस अल्लाह पर यकीन कर लिया। मैंने धागों पर यकीन नहीं किया, मैंने पलीतों पर यकीन नहीं किया, मैंने नक्शों पर यकीन नहीं किया, मैंने किसी चीज के अच्छे और बुरे होने पे, मनहूस होने पर यकीन नहीं किया, मैंने अल्लाह पर यकीन किया। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। और वो रब कौन है? अर्श अजीम का रब है, सारी कायनात का रब है, अर्श अजीम का रब है। अर्श अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक, उसका वो रब है। और ये तो एक बेजान धागा, इसके अंदर तो कोई वक़्त ही नहीं है, तो हमसे भी गया बीता है। हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये धागा ना बोलता है, ना देखता, ना सुनता है। हम अपनी हिफाजत भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये तो अपनी हिफाजत भी नहीं करता। तो ये तो हमसे भी गया बीता है, हम इसको अपना कारसाज बना ले, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हम तो अर्श अजीम के रब पर ईमान रखने वाले हैं, वो हमारे लिए काफी है। ये धागों मागों की हमें कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग अंगूठी पहन लेते हैं कि इससे ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, और ये हकीक है और ये फला है और फला है। तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह, ये शिर्क है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अरबी में याद करेंगे। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला कहा रसूल अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की सलामती हो आप पर, मन अल्लका तमीमतन फ़क़द अशरक या अशरका, जिसने तावीज लटकाई, जिसने तमीमा लटकाया। असल में तमीमा अरबी लफ्ज है और इसके अंदर हर लटकाई हुई चीज आ जाएगी, उस नियत से। किस नियत से? फायदे की नियत से या नुकसान की नियत से। अगर किसी ने खूबसूरती के लिए हार पहना है, जैसे अम्मी वगैरह हार पहनती हैं, तो ये तमीमा नहीं है, इसको गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खूबसूरती के लिए पहना है। क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है, इसलिए खूबसूरती के लिए उन्होंने क्या पहना है? हार पहना है। मर्द लोग को खूबसूरत पहनना पड़ता है, मर्द लोगों को हार नहीं पहनना पड़ता। अल्लाह ने उनको वैसी खूबसूरत बनाया, शायद ऐसा है, मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो लोग खूबसूरती के लिए हार पहनती है, तो वो पहन सकते हैं, वो गुनाह नहीं है। हार पहनना गुनाह है? हार पहनना गुनाह नहीं है, क्योंकि वो खूबसूरती के लिए पहना जा रहा है। लेकिन किसी हार को इसलिए पहना जाए कि इसको पहनने की वजह से परेशानी दूर हो जाएगी, फायदा हो जाएगा। जैसे रुद्राक्ष करके एक मोती की तरह एक फल होता है, रुद्राक्ष कहते हैं उसको, उसके कई पॉइंट्स होते हैं, और उसको पहनते हैं लोग, या फिर कोई और माला पहनते हैं कि इससे कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, तो वो तावीज हो जाएगा, तो वो तमीमा हो जाएगा। वरना अगर कोई खूबसूरती के लिए सोने का हार पहन रहा है, तांबे का हार पहन रहा है, चांदी का हार पहन रहा है, तो वो तमीमा नहीं कहलाएगा, उसको पहन सकते हैं, क्योंकि सहाबियात ने पहना है। सहाबियात ने, यानी उस दौर, नबी के वसल्लम के दौर की खवातीन ने, औरतों ने पहना है, सहाबा की बीवियों ने पहना है, और मायशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी, और दूसरी भी जो उम्महातुल मोमिनीन है, उन्होंने पहना है खूबसूरती के लिए, तो वो पहन सकते हैं। लेकिन अगर उससे कोई अकीदा हो, जैसे मंगलसूत्र से अकीदा होता है, तो ऐसी चीजें जो भी पहनेगा वो शिर्क, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ये इस्लाम से निकाल देने वाला गुनाह है, ये जहन्नम रसीद कर देना, हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में पहुंचा देने वाला गुनाह है। तो ऐसे गुनाह से हमें बचना है, ये पूरी नेकी को खत्म कर देता है। आप यहाँ दुनिया से जाएं, रोजा, नमाज, हज, ज़कात सब लेकर के जाएं, पूरी नेकियां लेकर के जाएं,
لیکن ساتھ میں ایک شرک لے کے گئے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ کب تک کے لیے جائیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے جہنم میں۔ تو جہنم میں جانے سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رسید کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی سے یہ گناہ پہلے ہو گیا ہے تو وہ سچی اور پکی توبہ کر لے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہے تو وہ سچی اور پکی توبہ کر لے۔ تو من علق تمیمۃ فقد اشرکا، اس کی کیا دلیل ہے کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ مسند احمد، حدیث کی کتاب کا نام ہے مسند احمد، حدیث نمبر 6781، 6781، 6781۔ تو اب آپ کو 4 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 1، اس حدیث کو عربی میں یاد کرنا ہے۔ حدیث کو عربی میں یاد کرنے کا ثواب معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ رسول اللہ کی دعا میں میرا بھی شامل ہو جائے، میں بھی شامل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو خوش و خرم رکھ، اس کو تر و تازہ رکھ، جو میرے سے حدیث سیکھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے، اسے یاد کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے، کہ اللہ اس کو خوش و خرم رکھ۔ تو حدیث کو ہم یاد کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے تو اللہ رب العزت کی، نبی کے وسلم کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کو یاد کریں گے پہلے عربی میں۔ اگر آپ نے 40 حدیث یاد کر لیے تو آپ 40 حدیثوں کے عالم بن جائیں گے۔ آپ نے 20 حدیث یاد کر لیا، 20 حدیث کے عالم بن جائیں گے۔ تو ہمیں حدیث کا عالم بننا ہے نا انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث کو یاد کریں گے پہلے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ یاد کریں۔ اگر ترجمہ یاد نہیں کرے تو پھر آپ بیوقوف ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں آپ نے کیا یاد کر لیا، آپ اس میں عمل ہی نہیں کر سکتے۔ تو ترجمہ یاد کریں گے، نمبر 2۔ نمبر 3، اس کا حوالہ یاد کریں گے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے، کہ واقعی رسول اللہ کی بات ہے یا نہیں۔ تو پھر حدیث کا حوالہ مسند احمد۔ اور چوتھا کام، اس پر عمل کریں گے۔ عمل کیسے کریں گے؟ کہ اگر پہلے کبھی پہنے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، اور ابھی اگر پہنے ہیں تو اس کو اتار کر کے پھینک دیں گے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کے بتوں کو توڑ دیے تھے، کچھ نہیں کر سکتے یہ بت، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ ایسی آپ دھاگے کو کاٹ کر کے پھینک دیں گے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھینکا تھا اور وہ اللہ کے ولی بن گئے تھے، اپنے باپ کے بتوں کو توڑ کر کے وہ اللہ کے ولی بن گئے، تو آپ بھی اس دھاگے کو کاٹ کے پھینکیں گے اور اللہ کے ولی بن جائیں گے کہ اللہ میرے لیے اللہ کافی، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور میں نے اس پہ توکل کر لیا، یقین کر لیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے وہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی کلاس 23 نمبر لیسن کی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر، اور زیادہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے اب پڑھا ہے اس پہ ہمیں یقین دے دے۔ اے اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔